अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, सुप्रीम कोर्ट में आज केस तो एक ही था जिसमें इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होना था और वो पेश हुए, लेकिन उसके आगे उसी केस के अंदर बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो आज पूरा दिन डिस्कशन में रहे और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में भी वो अंडर डिस्कशन रहेंगे। केस क्या था जनाब? केस नैब तरामीम केस था। उसी के अंदर फैसला हुआ कि जनाब दरख्वास्त दी गई थी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, यानी KPK हुकूमत की तरफ से दी गई थी कि इसको लाइव इसकी नशरियात दिखाई जाएं, लेकिन उस पर फैसला नहीं हो सका। इसी तरीके से जनाब हमारे बहुत सारे जो जज साहबान हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। कल जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हमारी अदलिया में काली भेड़ें हैं, उस हवाले से भी बातचीत हुई है। इसके अलावा जनाब खाबर मनिका पर जो तशद्दुद हुआ है उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। इसी तरीके से इमरान खान 2 केसेस में बरी भी हुए हैं और इसी तरीके से फॉर्मेशन कमांडर्स भी कॉन्फ्रेंस भी आज हुई है। इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है जिसमें उन्होंने 1971 वाली एक वीडियो जनाब पोस्ट की थी, उस पर एक इंक्वायरी भी शुरू हो गई है। इमरान खान साहब को बेटों से मुलाकात के हवाले से बाकायदा इजाज़त भी दे दी गई है। वो इजाज़त होगी या नहीं होगी, बहरहाल इसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक सिनेरियो बनता है, एक सीन बनता है, और वो ये बनता है कि इस वक्त हमारी अदलिया बहुत ही मजबूर है। शायद ही कोई और हो जो मजबूर हो। क्यों मैं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि अपनी अदालती अदलिया, खासतौर पर आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह रहा हूं कि आज मुझे उसे देखकर ऐसे लगा कि वो बहुत ही मजबूर है, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में है। अब वो इससे निकलना भी चाहती है लेकिन उसे निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। मैं जनाब ये डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं ताकि पूरी पिक्चर जो है आपके जहन में आ जाए। अच्छा, तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत की। बानी PTI अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बानी PTI इमरान खान से पूछा कि खान साहब आप खुद दलाइल देना चाहेंगे या ख्वाजा हारिस पर इन्हिसार करेंगे। ये टोटल दलाइल के आखिर में ये मुकालमा हुआ है, शुरू नहीं हुआ। ये तकरीबन 54 मिनट की समाअत थी और जब ये प्रोसीडिंग खत्म होने वाली थी उससे तकरीबन 5 मिनट पहले ये आगाज हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने मुकालमा किया। उससे पहले माहौल कैसा था ये भी मैं आपको बता दूं। आज इंतहाई सिक्योरिटी सख्त थी। पहले ये होता था कि जिस कमरे से जाते थे उसी से लोग वापस आते थे। इस मरतबा ऐसा नहीं था। वो बड़ा हॉल कमरा है जिसमें सैकड़ों लोग आ सकते हैं, तो आज उसमें जनाब मीडिया पर्सन और वकला कम थे और सिक्योरिटी के लोग ज्यादा थे। इवन कमरे के अंदर भी सिक्योरिटी के लोग ज्यादा थे। उनकी नजरें थी कोई तस्वीर ना बन जाए, कुछ और ना हो जाए। वकला को बहुत ज्यादा चेक किया गया। अब जिस रास्ते से आए वहां से नहीं बल्कि किसी और रास्ते से उन्होंने गुजर कर जाना था। ये तो कमरा अदालत का माहौल था। वहां कहते हैं कि 2 लड़कियां, 2 बच्चियां, खवातीन जो है बैठ के रो भी रही थी, इमरान खान की तरफ वो देख रही थी और रो रही थी। अच्छा, और जो बाकी लोग हैं उन सब की नजरें उठ जाती थी कभी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ, लेकिन वो बुनियादी तौर पर टिकी हुई थी नजरें वो उस स्क्रीन पर जिस पर इमरान खान साहब नजर आ रहे थे। अच्छा, और एक मरतबा ऐसे हुआ कि लोगों ने एक शख्स को देखा, ऐसे खा जाने वाली नजरों से देखा। वजह क्या हुई कि उसका पांव लगा और वो जो तार लगी हुई थी जिससे इमरान खान साहब लाइव नजर आ रहे थे वो टीवी बंद हो गया। तो लोगों ने एकदम देखा, किसी का बस नहीं चलता था कि उसको पकड़ ले, या उसके बारे में लोगों ने कहा कि हमें ऐसे लगा जैसे कोई दहशतगर्द है। बहरहाल थोड़ी देर बाद वो राब्ता बहाल हो गया। ये तो था यहां का माहौल जनाब। और वहां PTI रहनुमा भी थे, वो कुछ कैमरे के सामने आते, कोई V का निशान बना रहा था। खान साहब भी मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, अब खान साहब की तरफ चलते हैं कि उधर क्या हालत थी। खान साहब जनाब बड़े कहते हैं जी मुतमईन है। वो कमरे में बैठे हुए थे, पीछे कायदे आजम की तस्वीर थी, कुर्सी पे बैठे हुए थे, तस्बीह वो पढ़ रहे थे और वो देख भी रहे थे कीनली, कभी मुस्कुरा देते थे और जाहिर ये होता था कि वो कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। तो ये सारी प्रोसीडिंग जब होती रही तो आखिर में चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि खान साहब दलाइल आप देंगे या आप अपने जो वकील हैं ख्वाजा हारिस उस पर इन्हिसार करेंगे। मतलब एक सवाल किया गया था और इमरान खान साहब के पास यही एक मौका गनीमत था और उन्होंने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट गुफ्तगू की। इस दौरान उन्हें चीफ जस्टिस साहब ने इंटरप्ट भी किया, लेकिन वो बहुत कुछ कह गए। जो कुछ कहना चाहते थे, जो पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देना चाहते थे, वो दे गए। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि सर मैं आधा घंटा दलाइल देना चाहता हूं, मुझे तैयारी के लिए मवाद मिलता है, ना ही वकला से मुलाकात करने दी जा रही है।
سر میری قانونی ٹیم سے ملاقات کرائی جائے، پتہ نہیں پھر مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ 8 فروری کو ملک میں بڑا ڈاکہ مارا گیا، مطلب ایک ہی وقت میں عمران خان صاحب نے 3 جملوں میں ساری کی ساری کہ میں آدھا گھنٹہ خود دلائل دوں گا، باقی میرے وکیل صاحب وہ خود چلتے رہیں گے، لیکن مجھے تو کسی چیز تک ایکسیس بھی نہیں ہے۔ تو کل انہوں نے جناب مہدی حسن کو انٹرویو دیا تھا، آج قاضی صاحب کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے جس ماحول میں رکھا گیا ہے، مجھے تو اپنے وکلا سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، مجھے میٹیریل نہیں مہیا کیا جاتا۔ اور یہ اگر نواز شریف کہتا تو اس وقت یقین کریں ملک بھر میں کوہرام مچ چکا ہوتا، اور خود قاضی صاحب اس وقت جناب اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہوتے، پتہ نہیں کیا کیا، اس وقت آدھی قیامت بپا ہو چکی ہوتی، یہی قاضی صاحب بپا کر چکے ہوتے۔ لیکن آگے کیا تھا؟ آگے جناب عمران خان تھا، جب انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو بہت ہی ڈاکہ ڈالا گیا اور مجھے پتہ نہیں آپ سے دوبارہ بات کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اس پر قاضی صاحب نے جو جواب دیا وہ تو ہے، لیکن تھوڑا سا اسی کو انالیسس کریں کہ عمران خان کس لیے بیٹھا ہوا ہے، مطلب اس وقت جو جیل میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے پتہ نہیں مجھے آپ سے دوبارہ بات کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، وہ اپنی تمام کشتیاں جو ہے جلا چکا ہے، اپنا سب کچھ دو پر لگا چکا ہے، اور کس لیے؟ اپنے لیے نہیں قوم کے لیے سب کچھ کر چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب اب جب قاضی صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا تو قاضی صاحب نے فوراً انہیں انٹرپٹ کر دیا، اور قاضی صاحب کا جو اس وقت جواب تھا وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس نے کہ یہ بات اس وقت نہ کرے، ہم ابھی نیب ترامیم والا کیس سن رہے ہیں، تو جب بھی وہ اپنے مطلب کی بات نہ ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں خدا نہ خواستہ یہ ہمارے پاس کیس نہ آ جائے، لہٰذا یہ بات نہ کرے۔ لیکن اگر خود سنانی ہوتی ہے تو پتہ نہیں دنیا جہان کی کوڑی اٹھا کر لاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ قاضی صاحب کی صورتحال تھی جناب اس وقت۔ آگے باقی ججز کی کیا تھی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری 2 درخواستیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں، وہ سن لیں۔ چیف جسٹس نے بانی پی ٹی آئی سے پوچھا اس میں آپ کے وکیل کون ہیں؟ انہوں نے کہا 2 درخواستیں انسانی حقوق کے حوالے سے۔ انہوں نے وہ درخواست ہی نہیں پوچھی آپ کے وکیل کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی حامد خان ہے۔ اوہو حامد خان تو بڑے سینئر وکیل ہیں، ہم نے تو انہوں نے برون ملک جانا تھا، ہم نے تو ان کے شیڈول کے مطابق کیس کو ایڈجسٹ کیا اور بات ٹال دی۔ مطلب آپ نے حامد خان کو جناب ایڈجسٹ کیا، کوئی احسان تھوڑی کیا عمران خان پر۔ عمران خان ہیومن رائٹس کی 2 درخواستیں کی بات کرتا ہے اور آپ نے وہ پوچھا بھی نہیں، اسے آپ دبا کے بیٹھے ہیں۔ آپ کو دنیا جہان کا پتہ ہوتا ہے لیکن ان 2 درخواستوں کا پتہ نہیں ہے آپ کو۔ آپ وہ جو 25 مئی کے حوالے سے جناب 9 مئی کے حوالے سے 25 مئی کو درخواست دی گئی ہے، وہ آپ کو خیال نہیں ہے اس وقت اس کا؟ نہیں، قاضی صاحب اس وقت بڑے بھولے بن جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں، بڑے معصوم ہیں۔ لیکن جب ان کی اپنے معاملات ہوں تو پھر وہ لپک کر آتے ہیں جناب، پھر خوب سنایا کرتے ہیں۔ تو عدالت نے پی ٹی آئی کو کیس کا مکمل ریکارڈ آج ہی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی اور حکم دیا کہ وکلا کی ان سے ملاقات کرائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ایڈوکیٹ خواجہ حارث کے ساتھ 2 وکلا جائیں گے۔ جسٹس اچھا یہاں اصل میں ریمارکس ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ مجھے بے بس نظر آئی، جب انہوں نے کہا جی خواجہ حارث صاحب کے جائیں گے اور 2 وکیل ان کے ساتھ ہو، بلکہ لفظ استعمال کیے کہ آپ 50 وکلا کو نہ دے جائیں، 1-2 وکلا چلے جائیں، تو پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ 2 وکلا ان کے ساتھ جو ہے جائیں گے۔ اچھا تو اس موقع پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ امید ہے خواجہ حارث کو گرفتار نہیں کر لیا جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ کا جج کہہ رہا ہے، وہ اپنی آبزرویشن دے رہا ہے، یہ آبزرویشن نہیں ہے، اس وقت حاکم وقت اور طاقتور لوگوں کے خلاف مکمل ایک ڈیسیجن ہے کہ وہاں جو وکیل بھی جاتا ہے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا سکہ رائج الوقت انصاف ہے اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ جناب یہ اس وقت مجھے بہت ہی مجبور نظر آتی ہے عدالت۔ خان صاحب کی سپیرٹ ہائی، اس حوالے سے جناب مختلف لوگوں نے بات کی۔ عمران خان نے یعنی عمران ریاض خان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے عمران خان کو پہلے سے یعنی 9 مئی گرفتاری سے پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ طاقتور میں نے عمران خان کو دیکھا ہے۔ عمران خان کو کوئی وری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس نے کپڑے جناب گزشتہ جو سماعت تھی اس میں لائٹ بلیو کلر کی جناب شرٹ پہنی تھی، اس مرتبہ ذرا ڈارک بلیو کلر کی انہوں نے جناب شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ساتھ ہی بلیو کلر کی انہوں نے جینز بھی پہنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ وہ موجود تھے، بالکل مطمئن تھے۔
مجھے ایسے لگتا تھا وہ کہا تھا غالب نے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو ہر چیز کا پتہ ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کو ہر چیز کا انداز ہے. خان صاحب نے اس وقت کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے اس کو جناب جاوید فیصل جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ کس قسم کے کپڑے تھے. ڈارک بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، یہ اس طرح کی؟ ہاں یہی کلر تھا، اتفاقیہ اتفاقیہ. اور یہ کلر اب مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا، شارٹ ہو جائے گا. آپ لوگوں نے یہ میں بتا دوں آپ کو، ابھی سے بکنگ کر لیں. یہ کلر کی شرٹ تھی عمران خان کی، ڈارک بلو. تو اب جناب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ لائیو نشریات کیوں نہیں دکھائی گئیں. یہ خبر ہے میرے پاس جناب کہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کی سماعت براہ راست نشر کرنے کی درخواست مسترد کر دی. خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے نے سماعت لائیو نشر کرنے کی درخواست کی تھی. جسٹس اطہر من اللہ نے لائیو سٹریم کی حمایت کی، تاہم چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ایک ٹیکنیکل کیس ہے، اس میں عوامی مفاد یا دلچسپی کا معاملہ نہیں ہے. یہاں میں رکنا چاہوں گا کہ اگر یہ عوامی مفاد کا معاملہ نہیں تھا تو عمران خان جب تک پیش نہیں ہوئے تھے اس وقت تک اس کو لائیو کیوں دکھایا جا رہا تھا؟ کیا اس پر معافی مانگے کہ چیف جسٹس صاحب قوم کے کہ نہیں جی میں نے اس وقت غلط کیا تھا؟ اگر وہ اس وقت صحیح تھا تو آج کیسے غلط ہو گیا ہے؟ اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو حکمران ہیں، طاقتور ہیں، وہ عمران خان کی تصویر، ان کی ویڈیو برداشت نہیں کر سکتے کہ قوم میں جائے. انہیں پتہ ہے کہ وہ ریت کے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہی عمران خان صاحب کی تصویر معاشرے میں جائے گی، سوسائٹی میں جائے گی، ان لوگوں میں ایک رد عمل آئے گا، اور شاید ان کے جو گھروندے ہیں، یہ ریت کے محل ہیں، کہیں گر نہ جائیں. اصل حقیقت یہ ہے. لیکن بہرحال قاضی صاحب چونکہ اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ اچھی طرح ڈالیں. حاکم وقت ہیں، منصف وقت ہیں، ڈال سکتے ہیں. بینچ نے مشاورت کے بعد براہ راست نشریات کی درخواست 4-1 کے تناسب سے مسترد کر دی. جسٹس اطہر من اللہ نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا. وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیے کہ نیب ترامیم کرنا حکومت کی پالیسی کا فیصلہ ہے. اچھا، جسٹس جمال بندوخیل نے پوچھا کہ وزیر اعظم نے ہمیں کالی بھیڑیں کہا تھا. اٹارنی جنرل نے وضاحت کی کہ یہ الفاظ موجودہ ججز کے لیے استعمال نہیں کیے گئے. اٹارنی جنرل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کو وہ سناتا ہوں کہ اس وقت شہباز شریف نے جو کالی بھیڑوں کا لفظ استعمال کیا تھا وہ موجودہ عدلیہ کی کالی بھیڑوں کے متعلق کہا تھا. کیا کہا تھا؟ ذرا ملاحظہ فرمائیں. واضح اور باشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ اس کے تمام کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی سال ضمانتیں نہیں ہوتی تھی، آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو ضمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دیے جائیں. عدلیہ سے، عدالت عظمیٰ سے کہ مہربانی کر کے آپ پاکستانی ہیں، جج ہیں، قاضی ہیں، اگر پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی دوبارہ واپس نہ آئی تو نہ پھر کوئی جج ہوگا، نہ کوئی سیاستدان ہوگا. اس میں صاف کہہ رہے ہیں کہ موجودہ عدلیہ کی طرف ان کا اشارہ ہے، ماضی کی بات ہی نہیں ہو رہی. لیکن اٹارنی جنرل نے جھوٹ بول دیا. تو اب اگر قاضی صاحب تو اس موقع پر بولے ہی نہیں، ایسے لگتا تھا ان کی زبان جناب بند ہو گئی ہے، مطلب وہ بولنے کے قابل نہیں رہے. حقائق یہی ہیں کہ جہاں جناب طاقتوروں کے مفادات ہوتے ہیں وہاں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور جہاں عوام کا رگڑا نکل رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ خاموش رہتے ہیں. ان کو صرف مخصوص وقت کے لیے کوئی نون لیگ کا کوئی اور دیگر معاملات جب آ جائیں وہاں البتہ ان کی ایکٹیویٹی، جوڈیشل ایکٹیویزم نظر بھی آتا ہے، ادروائز نظر نہیں آتا. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب وزیر اعظم صاحب کو بتا دیں عدلیہ میں کوئی کالی بھیڑیں نہیں ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ میں کالی بھیڑیں ہیں تو ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیں. اٹارنی جنرل صاحب وزیر اعظم صاحب کو بتا دیں ہم کالی بھیڑیں نہیں بلکہ کالے بھونڈ ہیں. لفظ استعمال کالی بھیڑیں ہیں، کالی بھیڑیں نہیں ہیں، کالی بھیڑیں ہیں. مطلب بھیڑ کو بھی جو بھونڈ ہوتے ہیں ان کو بھی بھیڑ کہتے ہیں، لفظ جو ٹیکنیکل وہ استعمال کیے. اب اس پر بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کس تناظر میں، اب بہت سارے جج ہیں جو اس وقت چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت کھڑے ہو جائیں حق کے لیے، قانون کے لیے، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اور میرا خیال میں جج ہوتا بھی ہے وہی ہے جو ظلم کے خلاف واقعی کالی بھیڑ ہوتا ہے، کالا بونڈ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ظلم نہیں ہونے دیتا. وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ اکثریت فیصلے میں 100 ملین روپے کی کرپشن پر نیب کو کارروائی کا کہا گیا. اچھا، یہ جناب یہ کیس آگے چلتا رہا، اس پر مختلف دلائل دیے گئے. فاروق ایچ نائک نے عدالت میں کہا کہ جناب چیف جسٹس نے کہا کہ فاروق ایچ نائک صاحب ہم آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، آپ تو آرڈیننس جاری کر کے درخواست گزار کے ساتھ جا ملے ہیں.
کیا آرڈیننس کے ذریعے قانون میں تبدیلی کی کسی خاص فرض کے لیے ہے؟ کیا آرڈیننس لا کر پارلیمنٹ کی اتھارٹی کو نیچا نہیں دکھایا گیا؟ فاروق اچنائک نے عدالت میں کہا کہ آئی بی اور حساس ادارے میرا پیچھا کر رہے ہیں، مجھے 2 دفعہ جہاز سے اتارا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، جواب دیا کہ ایسی باتیں نہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف بھی سینٹ میں تقریریں شروع ہو جائیں۔ کیا کسی سیاستدان نے نیب کیسز بھگتنے کے بعد کبھی پریس کانفرنس کی ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد جناب سماعت جون تک ملتوی کر دی گئی اور کہا گیا کہ جو بھی ٹائم ہوگا اس میں دکھایا جائے گا۔ اوورآل میں نے آج آپ کو بتایا کہ اس میں جو نظر آیا ہے وہ یہی ہے کہ جناب اس وقت عدلیہ بہت ہی پریشر میں ہے، عدلیہ اس وقت مجبور ہے، عدلیہ اس وقت لاچار ہے، لیکن اب بھی ججوں کے جو چہرے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ انصاف تک پہنچا جائے۔ اگر انصاف کی راستے میں کوئی دیواریں ہیں تو وہ توڑی جائیں، لیکن ایک خان بیٹھا ہوا ہے، وہ ان ججوں کے لیے بھی بات کر رہا ہے، وہ عوام کے لیے بھی بات کر رہا ہے، اپنے ملک کے لیے بھی بات کر رہا ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔